अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला कोई और है बाय आसिया रईस खान, एपिसोड 2। सदीका बेगम नमाज पढ़ रही थी तब वो सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। वो पिछले दरवाजे से बाहर देखते हुए उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रही थी। आशफा ने दादी के बाद कल आरिफ के नाश्ते पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की थी। वो फौरन बावर्ची खाने में आई जहाँ शब्बो धोने वाले बर्तन इकट्ठे कर रही थी। वो किचन से गुजरकर हाल में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ता आपको बनाना है बाजी, शब्बो ने उसे याद दिला दिया। वो हनकारा भरकर चुप गई। शब्बो सहन में बर्तन धोने चली गई। उसके आगे प्लेटें रखने के बाद उसने पानी का गिलास भी ले जाकर रखा और कुछ देर बाद चाय। वो नाश्ता भी उसी रफ्तार से कर रहा था जिस रफ्तार से उसने खाना खाया था। वो वापस सदीका बेगम वाले कमरे में आ गई जो उसका भी था। कुछ मिनट बाद उसने आरिफ को बाहर जाते देखा। नानी से पूछूं ये कौन है? उसने दुआ मांगते सदीका बेगम को देखते हुए सोचा। दादी तो वो उनको कहते हैं, लेकिन अम्मी अब्बा? आरिफ आया नहीं अभी तक? फारिग होते ही उन्होंने पहला सवाल किया। नाश्ता करके चले गए? चला भी गया। उनके लहजे में आज़र्दगी थी। उन्होंने किसी उम्मीद के तहत उसकी जिम्मेदारी सायरा को सौंपी थी। उसके साथ नाश्ता करते हुए वो जो इधर उधर की बातें किया करती थी आज बिल्कुल चुप थी। वो कोशिश करता था कि दादी की इबादत खत्म होने से पहले फारिग होकर चला जाए। वो बहुत सरहद से खाना खाता था और खाली बर्तन सिंक में रखते हुए चला जाता था। उसने गौर किया कि उस वक्त शब्बो ही बावर्ची खाने में होती थी और शायद ये कसदन होता था। नानी और उसके अपने कमरे में जाने के बाद बावर्ची खाने में दोपहर का खाना पकाने की हलचल शुरू होती थी। वो अभी तक नीचे नहीं आया था। सदीका बेगम की नमाज और नाश्ता भी हो गया था। आरिफ नहीं आया अभी तक? बार बार दरवाजे के बाहर देखती सायरा से उन्होंने पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। वो कभी कभी बिना नाश्ते के भी चला जाता है। फिर उनका वही आजरदा और दुखी लहजा। अब तो वो सोचने लगी थी कि वाकई ऐसा है या सिर्फ उसे महसूस होता है। आप दोनों ने नाश्ता कर लिया? हाल की सिमत वाला दरवाजा धार से खुला और आशफा अंदर आई। अभी हुआ? यानी मैं लेट हो गई? क्यों, तुम कॉलेज नहीं गई आज? सो रही थी अब तक? नहीं दादी, जाकर आई हूँ, जल्दी छुट्टी मिल गई आज। अच्छा देखो, आरिफ अभी तक नहीं आया। ये ले, वो हाजिर है। सीढ़ियां उतरते आरिफ की तरफ इशारा करते हुए आशफा बाहर निकली। जाओ जल्दी से बना दो उसे नाश्ता, देर हो रही होगी। सदीका बेगम ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसे जल्दी करने को कहा। क्यों इतनी देर करते हैं? उन दोनों की बातें उसे साफ सुनाई दे रही थी। कैफे तो 9 बजे बंद हो जाता है, पता नहीं आप फिर क्या करते रहते हैं। तुमने कॉलेज क्यों बंक किया? बंक नहीं किया, अंजुमन में किसी की डेथ हो गई इसलिए हमें छुट्टी दे दी गई। आप ये बताएं कल क्यों इतना लेट आए? जफर की अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसी के साथ था अस्पताल में। ओह, अब कैसी हैं वो? फिलहाल ठीक है। उसने प्याज और मिर्चें काट कर रखी थी, लेकिन अब आशफा के लिए मजीद शामिल करना पड़ी। आप कभी कभी सुबह दादी के साथ भी शामिल हो जाया करें ना, एक ही तो वक्त है। आप थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे कर लें तो दादी खुश रहा करेंगी। उसने टालने के अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, मुझे आइसक्रीम खिलाने कब ले चलेंगे? बहुत दिन हो गए हैं। वो भी उसे मजीद फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए मौजू बदला। अभी कुछ दिन तो मुश्किल है, क्योंकि जफर इधर मसरूफ होगा तो सब मुझे ही देखना है। तुम फ्रिज चेक करती रहना, मैं ले आऊंगा। उन दोनों के सामने आमलेट और रोटी रखने के बाद वो वापस बावर्ची खाने में आ गई। चाय भी ले आए सारा। आशफा की आवाज पर उसने चाय के 3 कप ट्रे में रखे और ट्रे मेज पर रखने के बाद अपना कप उठाकर कमरे में जाने लगी थी कि आशफा ने रोका। यही हमारे साथ पी ले, दादी तो सो गई होंगी। उसने साथ ही अपने बाजू वाली कुर्सी पेश की। बैठे। आरिफ के झुके सर को देखते हुए वो बैठ गई। जाने क्यों उससे लगा अगर वो चली गई तो ये सलूक भी आजमा के रवैये जैसा होगा। क्यों, तुमने नाश्ता नहीं किया था? अचानक नफीसा की आवाज आई और सायरा ने आरिफ के चेहरे के बदलते तासरात महसूस किए। उसका झुका सर मजीद झुक गया। किया था अम्मी, लेकिन फिर भूख लग गई है। वो ड्राइंग रूम और दूसरे कमरों की दरमियानी राहदारी में खड़ी थी। शब्बो कहाँ है? वो बाहर बर्तन धो रही है। उसका काम हो जाए तो जरा इधर भेजो उसे, कहो मेरे साथ बाजार जाना है। आशफा को हुक्म देकर वो पलट गई। चाय का कप उठाते हुए आरिफ ने सर उठाया तो कुछ अखज़ कर लेने वाले तासर के साथ
سائرہ کا چہرہ سامنے تھا. عارف کے حساب سے اس وقت یہاں تعجب, تمسخر یا ہمدردی ہونا چاہیے تھی, لیکن وہاں کچھ نیا تھا. اس کی یہ نادانستہ نظر طویل ہو گئی تو سائرہ نے میز سے برتن سمیٹے اور باہر برتن دھو رہی شبو کو وہ جھوٹے برتن اور نفیسہ کا پیغام دے کر ادھر سے ہی اپنے کمرے میں آ گئی. چلا گیا عارف؟ اسے دیکھتے ہی گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی صدیقہ بیگم نے پوچھا. نہیں ہے ابھی ادھر. ان کی نظر باہر والے دروازے سے ہٹ کر ہال والے دروازے پر ٹک گئی. سائرہ نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ پورا کھول دیا. وہ ان کی دوائیں اور دعاؤں کی کتب کی ترتیب درست کر رہی تھی کہ آشبا عارف کا ہاتھ پکڑ کر اندر آئی. بھائی جا رہے ہیں دادی. ان کا پسمردہ چہرہ کھل اٹھا تھا. جاؤ بیٹا, اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے, رات میں دیر مت کیا کرو. اسے لگا کہ وہ ان کے آگے سر جھکا کر دعائیں لے گا, لیکن وہ اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا. آشبا اس کے پیچھے بھاگی تھی اور صدیقہ بیگم نے دیوار کی طرف کروٹ لے کر منہ پر دوپٹہ ڈال لیا. دوپہر میں کھانے کے بعد آشبا لکھنے کا کچھ کام لے کر ہال میں آئی تو اس نے پوچھ ہی لیا. یہ, اس نے انگلی سے چھت کی سمت اشارہ کیا, تمہارے کون ہیں؟ جواب تو مختصر تھا کہ اس کا سوتیلا بھائی ہے, لیکن آشبا نے اسے تفصیل سے بتایا. نفیسہ احسان احمد کی پسند اور ان کی دوسری بیوی تھی. شازیہ دادی کی پسند احسان احمد کی پہلی بیوی اور عارف کی ماں تھی, جو بہت سال قبل جب عارف اسکول میں ہی تھا مالک حقیقی سے جا ملی تھی. وہ جو ملازمہ ہونے کے باوجود اس گھر میں ملنے والے پروٹوکول سے متاثر تھی, ایک دم متنفر ہو گئی. جن کے نزدیک محبت کی تقسیم کا پیمانہ سگا اور ستیلا ہو, وہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور جو محبت خود غرض ہو, وہ محبت کیسی؟ گھر کی سربراہ اور بزرگ کو بھی ملازم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. اس سے بہت کچھ اب نمائش اور دکھاوا محسوس ہو رہا تھا. اپنوں کے ہوتے ہوئے بے تنائی اور تنہائی کا عذاب سہنا انسان کو مسافت سے زیادہ تھکا دیتا ہے. یہ عذاب سہتے عارف میں اسے اپنی ماں نظر آئی. امی کا سگا رشتہ تو کوئی نہیں بچا تھا. ان کے دو بھائی جوانی میں ہی چل بسے تھے. والدین بھی ان کی شادی کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہے تھے, اور ابا کے انتقال کے بعد چاچا, دادا اور پھپھو سب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا. اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا تھا. ملنا اور خیر خبر لینا تو دور, کبھی کسی نے فون تک نہ کیا تھا. جوانی میں بیوہ ہوئی. اس کی امی نے دونوں بیٹیوں کی پرورش اپنے بل بوتے پر کی تھی, جس کا اسے بہت احساس تھا. امی کی مشقت, تنہائی اور مسلسل جدوجہد کی وہ گواہ تھی, اور یہ سب وہ خود بھی محسوس کرتی تھی. آشبا سے سچائی سننے کے بعد اس کے ذہن سے عارف کا جھکا سر محو نہیں ہو رہا تھا. پیروں پر بلی کا لمس محسوس ہوتے ہی فراٹے سے چلتی اس کی زبان رک گئی. اس کے پیر کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی. کتنا سوتی ہو تم سلیپی بلی؟ اس نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ روز ہی اس کے پاس آ جایا کرتی. وہ سیدھی ہوئی اور اسی وقت سامنے سے عارف گزرا. کھانا لینے کے بجائے اس نے فریزر کھول کر ہاتھ میں پکڑی تھیلی اندر رکھی اور دوبارہ سامنے سے گزر کر اوپر چلا گیا. دم سادے بیٹھی سائرہ سانس لے کر کھڑی ہوگی. کھانا کیوں نہیں کھایا آج؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سوچا. کیا میری وجہ سے؟ لیکن اس دن تو کھا لیا تھا. اس نے فون اٹھا کر وقت دیکھا. جلدی بھی تو آئے ہیں, ایسا کیسے چلے گا؟ کسی بھی وقت آنے لگے تو میرا کیا ہوگا؟ کوئی وقت فکس ہونا چاہیے نا. ویسے یہ کرتے کیا ہیں؟ آشبا نے کیفے کہا تھا تو کیا یہ ویٹر؟ توبہ, اتنے امیر گھر کے بیٹے اور ایسا کام. سوتیلے بیٹے. سائرہ. اس نے دوبارہ پڑھنے کی بہت کوشش کی, لیکن دل نہیں لگا. تھک ہار کر وہ کمرے میں آ گئی. سبز آستینوں والے ہاتھ نے پلیٹ سامنے رکھی تو فون پر پیغام ٹائپ کرتا عارف چونکا اور بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا. یہ پہلی بار ہوا تھا. اس کا جھکا سر شاد ہی اوپر اٹھتا تھا. تھینکس. یہ پہلی بار تھا. اسی وقت فری اندر آئی. کتنی کامچور ہو شبو تم. سائرہ کو دیکھتے ہوئے اس نے شبو کو مخاطب کیا. کیا ہوا باجی؟ شبو نے باورچی خانے سے باہر جھانکا. میں کامچور نہیں باجی, یہ کام دادی نے انہیں دیا ہے. عارف کی پشت کو گھورتی فری کو دیکھ کر اسے معاملہ سمجھ آ گیا. سائرہ واپس باورچی خانے میں آ گئی. فری اندر آئی جب تک وہ چائے کپ میں نکال چکی تھی. تم تو اس ٹیبل کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہو. آج بہت کچھ پہلی بار ہو رہا تھا. جی. اسے واقعی فری کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اسے اور کہاں نظر آنا چاہیے.
اتنے کام تو ہوتے ہیں دادی کے فرصت ہی نہ ملے۔ ابھی اسے کوئی جواب نہیں سوجا۔ کیا کرتی ہو دن بھر؟ بور نہیں ہوتی؟ وہ قبل یہ حال میں آئی تو پیچھے سے فری کا سوال آیا۔ پڑھتی ہوں۔ آخر کچھ تو کہنا تھا۔ پڑھتی؟ عارف نے دل میں سوچا، کالج تو نہیں جاتی، پھر کیا پڑھتی ہو؟ چائے دے کر اسے کمرے میں جانا تھا، لیکن اب وہ میز کے قریب کھڑی اسے جواب دے رہی تھی۔ اوپن یونیورسٹی سے ایم اے فائنل میں ہوں۔ میرے برابر ہی ہو تم۔ عارف نے چائے کے 2 گھونٹ لے کر کپ رکھ دیا اور کرسی کا شور کرتا کھڑا ہوا۔ باہر جانے کے لیے باورچی خانے کے بجائے صدیقہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کب اس نے کپ ٹیبل پر چھوڑا، یا دادی کے کمرے سے باہر گیا ہے؟ فری کی آواز میں بہت غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ شاید کبھی نہیں۔ شبو من منائی، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ وہ باورچی خانے میں راستے کے وسط میں کھڑی تھی۔ عارف کے وہاں سے گزرنے کے لیے اس کا ہٹنا ضروری تھا۔ وہ پھر کوئی سوال کرتی اس سے پہلے سائرہ کمرے میں چلی آئی۔ دادی سو رہی تھی۔ پہلے آسماں اور اب فری کا گھر کے فرد، اپنے کزن سے ایسا ذلت امیز رویہ۔ نفیسہ کی آواز پر عارف پر جھکا سر، اس کی خاموشی اور اوپر کا کمرہ، وہ کڑی سے کڑی جوڑتی گئی۔ بچپن سے سوتیلی ماں کے ظلم سہتا بچہ اتنے برسوں بعد بھی اس خوف سے پیچھا نہیں چھڑا پایا تھا۔ وہ دہشت اب بھی چھائی ہے، اور سوتیلی ماں کی تقلید اور شے پر باقی رشتوں کا رویہ بھی سوتیلا ہو گیا تھا۔ اللہ جانے کیا اور کیسے کیسے ظلم و ستم کیے ہوں گے جو اب بھی ان کے اثرات قائم ہیں۔ ایک بیچاری دادی جو محبت کے باوجود کوئی اختیار نہیں رکھتی کہ کچھ کر سکے۔ اس سے کہانیوں میں پڑھے اور سنے سوتیلی ماں کے مظالم یاد آنے لگے تو وہ بے چین سے باہر نکل آئی۔ صحن میں کپڑے پھیلا رہی شبو نے اسے آواز دی، فری باجی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، آپ سمجھ جائیں۔ اسے لگا تھا وہ کام میں مدد کے لیے اسے بلا رہی ہے، لیکن شبو دوسرے کام کی بات بتا رہی تھی۔ جس دن عارف بھائی نے سب کے سامنے ان سے شادی کے لیے انکار کیا تھا، اس دن سے وہ ایسی ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بالکل ایسی نہیں تھی۔ اب یہ تو واقعی بڑی خبر تھی۔ تب سے وہ دادی سے بھی ناراض رہتی ہیں۔ آسما باجی ان سے کچھ مہینے چھوٹی ہیں، ان کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن فری باجی کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ واجدہ پپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، سارے گھر والے راضی ہیں، لیکن فری باجی نے ابھی تک ہاں نہیں کی۔ اس کے پاس ساری معلومات تھی۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت کہ یہ سب میں نے کہا ہے، میں نے بس اس لیے بتایا کہ آپ فری باجی کی باتوں کی عادت ڈالیں۔ عارف بھیا سامنے ہوں تو وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ اس آگاہی کے لیے بطور شکریہ وہ صرف مسکرا سکی۔ وہ صدیقہ بیگم اور عارف کے ساتھ فری کے پچھلے برتاؤ اور رویے پر غور کرنے لگی تھی۔ رات میں صدیقہ بیگم بڑی دیر تک اپنی بیٹیوں سے فون پر باتیں کرتی رہی تھی اور فجر میں اسے بتایا کہ آج ان کی دونوں بیٹیاں اپنے بال بچوں کے ساتھ آنے والی ہیں۔ صبح صبح یہ حال اور باورچی خانے میں بڑی افراتفری اور ہلچل تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کھانا بنانے کے لیے باورچی آنے والا ہے۔ شبو نے اسے بتایا کہ 3-4 مہینے میں یہ دعوت ایک بار ہوتی ہے اور یہی معمول ہے۔ صدیقہ بیگم ناشتے کے بعد سو گئی تھی۔ وہ پچھلا دروازہ کھولے اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سبینہ کا فون آ گیا تو وہ ان کی نیند کا خیال کر کے باورچی خانے میں چلی آئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے کہا، دکان والے نے کرایہ دے دیا ہے اور کرایہ دار نے بھی۔ میں جانتی ہوں تو پوچھے گی نہیں، مگر تجھے بتانا میرا فرض ہے۔ اسے تو کرایے کی رقم کتنی ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ سبینہ وہ بتانا بھول گئی تھی۔ اسے فون پر باتیں کرتا دیکھا۔ عارف دادی کے کمرے سے گزر کر حال میں آیا تھا۔ اچھا تجھے ملی کیا تیری تنخواہ؟ نانی نے لفافہ دیا تھا اور میں نے انہیں واپس کر دیا کہ جب ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوں گی۔ تو بھی نا۔ اچھا سن، تجھے کوئی فون تو نہیں آیا؟ کس کا فون؟ چاچا یا پپھی کا؟ وہ کیوں مجھے فون کرنے لگے؟ اس نے ناگواری سے کہا، چاچا مجھے ملنے آئے تھے، وہ تیرا بھی پوچھ رہے تھے۔ اتنے سالوں بعد کیا کرنے آئے تھے؟ اب وہ غصے سے بول رہی تھی، جیسے اتنے سالوں خبر نہ لی، ان سے کہیں آپ بھی وہی روش اختیار کریں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ انہیں ابھی امی کے انتقال کا پتہ چلا تو آئے تھے۔ سب امی کو ان کے حال پر چھوڑ کر جس طرح بھول گئے تھے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی، نہ ہی معاف کر سکتی ہوں۔ اسے رونا آنے لگا تھا۔ اچھا تو اتنا غصہ تو مت ہو، تم مجھے ان کا نمبر دے دو، میں اٹھاؤں گی ہی نہیں ان کا فون۔ خود کو سنبھال کر اس نے کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے تیرا نمبر نہیں دیا ہے، چل رکھتی ہوں اب فون، میں بعد میں کروں گی، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے سلیب پر پٹکا، لمبی سانس لی اور بھیگی بھیگی پلکیں خشک کی۔ ذرا دیر میں خود پر قابو پایا تو سلیب پر رکھی پیاز اور مرچیں نظر آئیں۔
यूं ही गर्दन घुमाई और हाल में बैठे आरिफ को देखकर बुरी तरह चौंकी। ये कब आए? यहाँ से गुजर कर गए और मुझे खबर ही ना हुई। नाश्ता। आरिफ की आवाज पर उसे देखती साकत सायरा हरकत में आई। सबीना से भी पाल पर पिशाने की शिकने जूं की तू थी। उसके साथ अब उसकी आंखों और चेहरे पर सवाल भी था कि उसे कैसे पता नहीं चला। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए उसने नाश्ता तैयार करके उसके आगे रखा। चाय का कप मेज पर रखकर वो अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि आरिफ की आवाज पर रुक गई। मैं दादी के कमरे से होकर इधर आया था। उसके चेहरे पर दर्द सवाल इतना वाज़िया था या फिर आरिफ आसानी से समझ गया था। पहले से परेशान को मजीद क्या सोचने के लिए छोड़ना, उसने सोचा था। अच्छा, उसने दिल में कहा और गर्दन को जरा से जुम्बिश देकर कमरे में आ गई। ऐसे क्या मसाइल हैं? आरिफ ने सोचा। उसकी रंदी आवाज जहन में गूंज रही थी। जरा देर पहले हुई बात और हाल में तन्हा बैठा आरिफ गड़मड़ होने लगे थे। कितनी मुमासलती, खून के रिश्ते, बेहिस्सी, खुदगर्जी, तन्हाई और उन सब की गवाह सायरा। दोपहर के खाने के बाद ही सदीका बेगम की दोनों बेटियां आगे पीछे आ गईं। बड़ी बेटी नाज़मा की बहू और उसके 2 बच्चे थे। एक बेटे की शादी कुछ दिनों बाद तय थी, जबकि छोटी वाजिदा की 2 बेटियां साथ थीं। बड़ी शादीशुदा बेटी शाम में आने वाली थी और बेटा यानी फरीका तलबगार, जिसे सायरा देखने की ख्वाहिशमंद थी, वो नहीं आया था। आज सदीका बेगम भी सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी और उनके साथ वो। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे अपनी बांजी सरवत की बेटी कहकर सबसे मिलवाया था। नाज़मा बड़ी बाखबर खातून थी। उन्होंने उसके सबीना के मुतल्लिक भी पूछा था। वहाँ सब अपनी उम्र के हिसाब से आपस में घुल मिलकर हंसी मजाक और बातें कर रहे थे, लेकिन उन सब में भी नफीसा का लिया दिया अंदाज उसे खटक रहा था। ये जालिम खुदगर्ज और बेहिसी नहीं, मगरूर भी हैं, उसने सोचा। कुछ देर उन सब के दरमियान बैठने के बाद वो सदीका बेगम से इजाजत लेकर और आशफा से पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। आशफा के अलावा कोई उससे ज्यादा बात भी नहीं करता था, ना वो किसी और से फ्री हो पाती। पिछले सहन में अपना चूल्हा लगाए बावर्ची उसके 2-3 करिंदों के साथ मसरूफ था। खाली कमरे का फायदा उठाकर वो दोनों दरवाजे बंद किए वाकई पढ़ने बैठ गई। बहुत देर बाद शब्बो ने दरवाजा खटखटाया। बाजी, किचन में जरा मेरी मदद करें ना। चलो। सबके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करना था। मैं चाय बनाती हूँ, आप इस खाने से बिस्किट और चिप्स वगैरह निकालकर प्लेटों में रख दें। कुछ देर बाद आजमा और फरीन मदद के लिए आई। तब उनके लिए सजी ट्रे ले जाने का काम ही बचा था। आप जरा बाहर खाना बना रहे लोगों को भी चाय दे दें, मैं ये लेकर जाती हूँ। शब्बो ने फ्राइज की आखिरी प्लेट उठाते हुए कहा। उसने बाहर जानकर देखा और फिर 4 कप चाय निकालकर उन्हें देने बाहर आई। सायरा ट्रे लिए खड़ी थी और वो बारी बारी कप उठा रहे थे। तभी छीं की आवाज पर उसने उधर देखा। आरिफ उससे ज्यादा बावर्चियों को देखकर टटका। शिट, गलत वक्त पर आ गया। जफर उसे बाहर ही छोड़कर चला गया था। फिलहाल बाइक भी नहीं थी, वरना वो लौट जाता। आगे सब खिड़कियां और दरवाजे बंद किए एसी के मजे लूट रहे थे, इसलिए ना वो किसी को नजर आया, ना उसे घर में मेहमानों की मौजूदगी का इल्म हो सका। उसे दूसरी छींक आई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ऊपर देखती सायरा को देखा था। ये अंदर बता ना दी, शायद बीमार है, इसलिए जल्दी आ गए। वो चाय लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। बहुत देर बाद एक बार फिर शब्बो नमोदार हुई। बाजी, एक आखिरी काम कहो। वो मुस्कुराई। मेरे साथ ऊपर चले, स्टोर से कुछ सामान लाना है। चलो। वो खड़ी हो गई। आरिफ के कमरे के दाएं तरफ वाला कमरा खोलकर शब्बो ने 2 स्टील के जार, कुछ डिस्पोजेबल गिलास और प्यालियां वहां रखी बड़ी सी थैली में डाले और उसे 2 दरियां उठाने का कहा। शब्बो दरवाजा बंद करके आगे बढ़ी। तभी बिल्ली उसके पैर के पास मंडलाने लगी। अरे, तुम कहाँ से आई? उसने ऊपर आते ही सबसे पहले गमलों में नजर दौड़ाई थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और करीब पड़ी कुर्सी पर दर्री रखकर नीचे बैठ गई। शब्बो सीढ़ियां फलांगती नीचे उतर रही थी। चलो नीचे, आज तुम्हें बहुत खाना मिलेगा, वो भी तुम्हारी पसंद का। उसने उसे गोद में उठाया। बहुत चमक रही हो आज तो, सुनहरी सुनहरी सी, कहीं पानी में कूद कर आई हो लगता है। सायरा ने उसे सहलाते हुए बेज़ुबान से सवाल किया। तभी आरिफ ने दरवाजा खोला और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बीमार के आराम में खलल डाल दिया। उसने जल्दी से बिल्ली को नीचे छोड़ा और दरियां उठाई। किसी को बताना नहीं कि मैं ऊपर हूँ। आरिफ की आवाज जुकाम की वजह से बदली हुई थी। सुर्ख नाक और मुतवर्रम आंखों वाले चेहरे पर उसे प्लीज नजर आ रहा था। उसने सर हिलाकर समझ गई का इशारा दिया और आरिफ ने दरवाजा बंद कर लिया।
وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، جیسے اس کے قدموں کی آواز بھی اسے بے آرام کرے گی۔ بلی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ احسان احمد اور زامن احمد کے آنے کے بعد کھانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ان کے ساتھ ہی ناظمہ کا بڑا بیٹا سعد بھی تھا، اور اس نے پہلی بار اعظم اور فریق کو کام کرتے دیکھا۔ اسے بھی مہمانوں کی طرح بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی شامل ہو گئی۔ حال میں دری بچھا کر فرش پر کھانے کا انتظام کیا گیا۔ عارف کہاں ہے؟ کھانے کے دوران جاری باتوں میں اچانک واجدہ نے پوچھا۔ وہ لیٹ آتے ہیں پپو۔ ایک محسوس ہونے والے خاموش وقفے کے بعد آشما نے جواب دیا، اور سائرہ نے یوں ہی گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اوپر ہوتا ہے تو اس کے آنے جانے کی کسی کو خبر بھی نہیں رہتی ہوگی۔ پھر وہی خاموشی، سب نے اسے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اوپر رہنے کا فیصلہ عارب کا ہی تھا پا، وہ خود ہی الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پروین نے کہا۔ کل کو فری یا شعیب الگ تھلگ رہنا چاہے تو کیا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نہ کرے، میرے بچے کیوں ایسا چاہیں گے؟ سائرہ نے کنکھیوں سے نفیسہ کو دیکھا، وہ بالکل لا تعلق سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوا خالہ کہ وہ گھر والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے اوپر رہتے ہیں۔ زوہا نے بات ختم کر کے فری پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زندگی میں مست ہے، کوئی اور بات کریں۔ آسما کا لہجہ سپار تھا۔ اس کا کیفے تو بہت مشہور ہو گیا اور چلتا بھی خوب ہے۔ سعد نے سب کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بھائی محنت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ آشما کے لہجے میں فخر تھا۔ اماں، آپ اس کی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ ناظمہ کی بات پر اچھی بلی بریانی فری کو نیند کا ذائقہ دینے لگی۔ نانی، میری نند بہت خوبصورت ہے اور آج کل گھر والے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں تو میں بات کروں؟ زوہا سے بڑی سوہا جو سب سے آخر میں آئی تھی اسے یاد آیا۔ اس بے وقوفی پر اس کی امی اور خالہ نے اسے گھورا۔ ارے اس سے قریب بھی تو کئی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں خاندان میں۔ مائرہ نے اپنی خالہ ساس کی گھورتی نظر کا مفہوم جان لیا تھا۔ ان نواب صاحب کے معیار کا تو اللہ ہی جانے، خاندان کی سب سے اچھی لڑکی کو تو منع کر چکا ہے۔ فری کو اپنی امی کی بات سب سے زیادہ بے موقع اور بری لگی تھی۔ نانی، آپ ہی تو کچھ کہیں، سوہا نے کہا، اور اس کے موضوع پر منہ کھولنے پر واجدہ نے بیٹی کو گھورا۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا، صدیقہ بیگم نے سیاسی جواب دیا۔ ویسے نانی، اس کے سارے دوستوں کی شادیاں ہو چکی، اس کے بزنس پارٹنر کی بھی منگنی ہو گئی ہے۔ سعد کو سب خبر تھی۔ کوئی اور کچھ کہتا اس سے پہلے احسان احمد نے موضوع بدل دیا۔ آپا، بلال کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ اچھا یاد لایا، منگل کو تاریخ طے کرنے جانا ہے، تم دونوں آ جانا۔ پھر جلد متوقع شادی کی باتیں شروع ہو گئی اور کئی بگڑے چہروں پر رونق لوٹی۔ سب کے ساتھ کام کرتی وہ بہت تھک گئی تھی، اسے اس قدر کام کی بالکل عادت نہیں تھی۔ 12 بجے کے بعد وہ سب جانے کے لیے نکلے۔ صدیقہ بیگم بھی بہت تھک گئی تھی۔ ان سب کے جاتے ہی وہ بستر پر لیٹیں اور فوراً سو گئی۔ وہ بھی لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہلکے سے دروازہ بجا کر آشفا اندر آئی۔ نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، کل ویسے چھٹی ہے۔ باہر بھائی کی بائک نہیں ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، میں آگے بیٹھتی ہوں۔ سائرہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اوپر تنہا کمرے میں ایک بندہ بھوکا ہی نہیں بیمار بھی تھا۔ اس کی خاموشی پر آشفا باہر جانے لگی تو اس نے پکارا۔ وہ پلٹی۔ وہ اوپر ہیں اور بیمار بھی ہیں؟ بائک تو ہے نہیں ان کی، وہ شام سے ہی آ گئے تھے، مجھے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ انہیں بھوک لگی ہوگی تو وہ بالکل سو نہیں پاتے ہیں۔ آشفا کہتے ہوئے باہر نکلی۔ سائرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ذرا دیر بعد کھانے کی ٹرے سجائے وہ اوپر جانے کو تیار تھی۔ 1 منٹ، سائرہ نے اسے روکا، میرے پاس سردی زکام کی دوائی ہے۔ وہ دوائی لے کر باہر آئی تو آشفا سیڑھی پر جا کھڑی تھی۔ آ جائیں، اسے کہتے ہوئے وہ اوپر جانے لگی۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ آشفا نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ توقف کے بعد دروازہ کھلا۔ کتنی بری بات ہے آپ، کم سے کم مجھے ایک ٹیکسٹ تو کر سکتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آشفا نے غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ کیا رات بھر جاگنے کا ارادہ تھا؟ عارف کو اندر کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کی بائک نہ دے کر میں آپ کا ویٹ کرنے ادھر آئی تھی، بہت اچھا ہوا سارا نے بتا دیا، ورنہ آپ سائرہ پیٹ پکڑے جاگتے رہتے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، سب کے جانے کے بعد میں نیچے آنے والا تھا۔ اس کی آواز اب بھی بدلی ہوئی تھی۔ ارے آ جائیں نا اندر۔ وہ ٹرے پکڑے ابھی تک باہر ہی کھڑی تھی۔ آشفا کے کہنے پر اندر داخل ہوئی۔ کتنی آئس کریم کھائی میرے بغیر کہ اتنا زکام ہو گیا؟ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھ گئے۔ جتنی تمہارے لیے فریزر میں رکھی تھی اس سے تو بہت کم، یہاں رکھ دے سارا۔
اس نے پیچھے کھڑی سائرہ کو پلنگ پر دونوں کی درمیانی جگہ پر ٹرے رکھنے کو کہا۔ سائرہ نے تعمیل کی اور اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ کھائیں اور دعائیں دیں۔ عارف پیر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے واقعی اس وقت گرما گرم کھانے کی بڑی طلب ہو رہی تھی۔ تھینک یو آشو۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ آشفا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ سب ختم کریں، جلدی جلدی۔ ارے واہ، یہ بھی؟ تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ عارف نے ٹرے میں رکھی دعا کی اسٹریپ اٹھائی۔ اس کے لیے مجھے نہیں، سارہ کو تھینکس کہیں۔ تھینکس۔ اس نے آشفا کے پیچھے کھڑی سائرہ کو دیکھا۔ ذرا دیر پہلے والی چمک اب بھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ بمشکل مسکرا سکی۔ میں جاتی ہوں۔ نہیں، رکے نا، ساتھ میں چلتے ہیں، آشفا نے مڑ کر کہا اور پھر فوراً عارف کو مخاطب کیا۔ چھوٹی پپھو آپ کا پوچھ رہی تھی۔ عارف کھانا شروع کر چکا تھا۔ بلکہ دونوں پپھو آپ کا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ سب آج دادی کو آپ کی شادی کے لیے اکسا رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ سوہا باجی نے اپنی نند کا پرپوزل پیش کیا تو مائرہ بابی نے خاندان کی لڑکیوں کا مشورہ دیا۔ فرض کریں آپ سے پھر کسی کے بارے میں رائے لی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ عارف نے معمول کی طرح اسے تبسم پر ٹرکانا چاہا۔ دیکھیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس بار آپ کو انوالو کیے بغیر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو خاندان کی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں تو میں دادی سے کہہ دیتی ہوں، ہاں سب کا وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر کہیں دلچسپی ہے تو وہ بھی بتا دے، مہینہ بھر میں شادی نہ کروا دی تو دیکھنا۔ اس نے اپنے فرضی کالر کھڑکھڑائے۔ عارف نے تعریفی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ان فضول باتوں میں سر کھپانے کی بجائے پڑھائی پر دھیان دو۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شوق نہیں ہے پڑھنے کا۔ مجھے نہیں لگتا میں گریجویشن بھی مکمل کر پاؤں گی، اور ایسی نکمی لڑکیوں کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے یہاں سے جانے سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی آ جائے تاکہ میں اپنے سسرال میں بے فکر ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور عارف مسکرا دیا۔ اچھی کوشش تھی۔ اس کی بات پر آشفا نے منہ بنایا۔ گریجویشن سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس استحقاق پر آشفا کو اپنے اندر خوشی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ سچ کہیں آپ کا دل نہیں کرتا اس کمرے میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو؟ عارف کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ میں کمرے میں رہتا ہی کتنا ہوں، تم کیوں اس غیر ضروری ٹاپک پر توانائی خرچ کر رہی ہو؟ وہی تو۔ آشفا نے جیسے اس کا دوسرا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ کوئی اور بھی ہوگا اس کمرے میں، تبھی تو کمرے میں رہنے کا من ہوگا۔ تنہا بندہ ایسے ہی بھاگتا ہے۔ آشو، اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ جس دن شادی کا ارادہ کیا تو میں ہی بتاؤں گا، اس وقت ایک عدد لڑکی تلاش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ وہ تو اب بھی میری ہے۔ وہ ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ اور میں اتنی دیر سے آپ کو یہی سمجھا رہی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ عارف نے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ بھائی، آشفا کا لہجہ بدلا تھا، آپ شادی کر لیں اور کہیں اچھی جگہ گھر لے کر رہیں، میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ عارف تھم گیا۔ ایک بھرپور خوشی والی نارمل زندگی پر آپ کا پورا حق ہے۔ زندگی کا یہ سنہرا دور کام اور تنہائی کے سپرد کر کے آپ اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آشفا نے یوں سر جھکا کر کہا مانو یہ اس کا جرم تھا۔ عارف جو چپ کر بیٹھا تھا سیدھا ہوا۔ سر اونچا کرتے ہی سامنے سائرہ تھی۔ اس نے نظر پھیر کر آشفا کا سر اپنے پنجے میں جکڑ کر اوپر کیا۔ تم واقعی آج بہت فضول بول رہی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور تم پڑھائی پر توجہ دو۔ گریجویشن کیے بغیر تمہاری جان ہی چھوٹنے والی۔ اچھا، اتنا تو بتا دیں، آپ کو خاندان کی لڑکیوں میں دلچسپی ہے یا نہیں؟ سوہا باجی کے سسرال میں سچ میں بہت پیاری لڑکیاں ہیں، اور اپنی مائرہ بابی کی بہنیں کزنز بھی بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے خاندان کی کسی لڑکی میں نہ دلچسپی ہے نہ شادی کرنی ہے۔ عارف نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ کچھ تو بھلوایا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ خوشی فریبا جی کو ہوگی۔ عارف نے پانی کی بوتل اٹھائی۔ پانی پی کر بوتل رکھتے ہوئے اس نے سائرہ کی سمت اشارہ کیا۔ تم نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ اوہ، آشفا پیچھے مڑی۔ ریلی سوری، مجھے سچ میں خیال نہیں رہا، بیٹھے نا؟ اس نے دور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، اب چلیں؟ ہاں جاؤ، تمہیں صبح کالج بھی جانا ہے۔ کل سنڈے ہے بھائی، وہ ٹرے سمیٹتے ہوئے بولی۔ آپ یہ دوائی لے لیں، ظفر نے مجھے ٹیبلٹ دی تھی، اس لیے اب کافی بہتر ہوں، ویسے شکریہ۔ اس نے اسٹریپ اٹھا کر پھر سائرہ کو دیکھا۔ آسمانی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ اور آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ اس کے شکریہ پر ایک تھکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ آشفا ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی۔ کل آپ ہی چھٹی کریں، ویسے بھی آپ کا کون سا آفس اور باس ہے، اس لیے تو چھٹی نہیں کر سکتا۔
سائرہ نے آشفا کے ہاتھ سے ٹرے لی اور باہر نکل گئی. آپ وقت پر دوائی لیں اور طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے کال کریں. طبیعت سنبھل گئی ہے میری. عارف کو ہنسی آ گئی. آج کل تم بہت دادی ماں بننے لگی ہو. سائرہ کا دل کیا وہ پلٹ کر اسے ہنستا دیکھے. آپ بیوی لے کر آئیں پھر میں صرف بہن ہی بنی رہوں گی. پرامس. اب کے عارف کا ہلکا سا کہا پیش ساختہ سا. اس آواز پر اپنی مرغوب غذا کی دعوت اڑا کر گملے میں سوئی بلی چاہ گئی. آ جاؤ. اس کی میاؤں پر سارہ نے چٹکی پہ جا کر اسے ساتھ چلنے کو کہا. عارف سیڑھیوں تک ان کے ساتھ آیا تھا. اب آپ سو جائیں, صبح ناشتہ ساتھ کریں گے. سائرہ آخری سیڑھی پر تھی. گڈ نائٹ. آشفا اس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی. ارے یہ بلی تو پیچھے آ گئی. میں رات میں پڑھائی کرتی ہوں تب یہ روز آتی ہے, مجھے پہچانتی ہے. یہ مجھے دے دیں ورنہ کچن میں بھی آپ کے پیچھے چلی جائے گی. اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. سائرہ نے جھک کر بلی کو اٹھایا, اس صدیقہ بیگم کے کمرے کے باہر رکھی کرسیوں کے نیچے بٹھا دیا. یہاں سو جاؤ. وہ اس کی پیٹھ سہلانے لگی اور بلی نے آنکھیں بند کر لی. اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر وہ کھڑی ہوئی تو نظر بے ساختہ اوپر اٹھی. وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا. وہ اس سے نظر ہٹاتے اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے چلا گیا. بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہی سامنے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ مسکراتا چہرہ تھا. اس نے آنکھیں کھول کر یہ منظر بدلنے کی کوشش نہیں کی. صبح نیچے آنے کا اس کا کوئی وقت نہیں تھا. وہ آتا تب صدیقہ بیگم کبھی نماز پڑھی ہوتی, کبھی سو جاتی تو کبھی اس کے انتظار میں جاگتی رہتی, لیکن وہ کسی بھی دن ان سے ملنے یا بات کرنے کمرے نہیں آیا تھا. آشفا ہوتی تو اسے کھینچ لاتی. سائرہ کو یہ بھی نفیسہ کا خوف لگتا تھا. اسے سب سے زیادہ حیرت احسان احمد کے رویے پر ہوتی تھی. وہ تو اس کے سگے باپ تھے اور عارف ان کا اکلوتا بیٹا, پھر وہ کیسے اس قدر غافل ہو سکتے تھے. اسے پہلے شک ہوا کہ نفیسہ کا بھی بیٹا ہوگا اور وہ اللہ تعلیم کے لیے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہوگا, لیکن ایسا نہیں تھا. اس کے استفسار پر شبوں نے اسے بتایا تھا کہ عارف اور شعیب دو ہی بیٹے ہیں اس گھر کے. صبح شبو کبھی کبھی وہاں موجود ہوتی اور اکثر صرف وہ دونوں, لیکن کسی نے بھی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے میں پہل نہیں کی تھی. وہ ناشتہ اس کے آگے رکھ کر کمرے میں آ جاتی اور عارف جاتے ہوئے خالی برتن سنک میں رکھنا نہیں بھولتا تھا. چھٹی والے دن آشبا بھی ساتھ ہوتی اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ دادی وہ ساتھ میں ناشتہ کریں جیسے آج ہو رہا تھا. عارف کو اپما بہت پسند ہے, ایسا کرو آج ناشتے میں وہی بنا لو. آشبا اسے بلانے اوپر گئی تب دادی نے اس سے کہا, روز ایک ہی چیز کھا کھا کر وہ بھی اکتا جاتا ہوگا. وہ جی کہتی باورچی خانے میں آ گئی. آشفا اکیلی نیچے آئی تھی. وہ سیڑھیوں پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. واہ کیا بن رہا ہے. وہ باہر سے ہی سوجی کی خوشبو لیتی اندر آئی. نانی نے اپما بنانے کو کہا ہے. اپما؟ لیکن بھائی کو ناشتے میں آملیٹ ہی پسند ہے. تو آملیٹ بھی بناؤں؟ آملیٹ کیوں بنایا, اسے رہنے دو, عارف اپما کھائے گا. میز پر جب اس نے عارف کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ رکھی تو دادی نے وہ ہٹا کر اپما والی پلیٹ اس کے آگے کی. میں نے کہا تھا دادی, بھائی روز صبح یہی تو کھاتے ہیں. عارف کو بچپن سے یہ بہت پسند ہے, اب بچے کو کوئی بنا کر دے تو کھائے گا نا. دادی نے اپما کی پلیٹ مزید اس کے قریب کھسکائی. اچھا یہ میرے لیے نئی خبر ہے, آشفا نے کہا. تم بھی آ جاؤ سارا. انہوں نے اسے آواز دی. صدیقہ بیگم کے بازو میں بیٹھتے ہوئے اس نے عارف کے لیے بنائے آملیٹ کی پلیٹ اپنے آگے کھینچی. وہ رہنے دو, تم یہی کھا لو. انہیں لگا آملیٹ برباد نہ ہو اس لیے وہ آملیٹ کھا رہی ہے. نانی مجھے اپما بالکل نہیں پسند. اس نے آہستہ سے وجہ بیان کی. اچھا پھر کھاؤ. عارف بھی ساری گفتگو سے بے نیاز اپنی پلیٹ پر جھکا تھا. آشو, آزما اپنے کمرے سے آواز دیتی آ رہی تھی, لیکن میز پر عارف کو دیکھ کر راہداری میں ہی رک گئی. میں اور فریب بھی امی کے ساتھ جا رہے ہیں, ادھر سے مارکیٹ جائیں گے. دادی اور تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھی. میرے لیے 2 لانگ نوٹ بک اور کاٹن کا سفید دوپٹہ لے لینا. دادی آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ صدیقہ بیگم نے نفی میں ساری لایا. واش روم کے لیے سلیپرز, سارا نے جلدی سے کہا. سلیپرز ہیں تو بیٹا, سول بہت چکنا ہو گیا ہے, کہیں پھسل نہ جائے, یہ خدشہ لگا رہتا ہے. میں آپ کو دادی کے سلیپر کا سائز ٹیکسٹ کرتی ہوں, آشفا نے کہا اور آزما پلٹ گئی. دادی, تبھی شبو ڈرائنگ روم سے باہر نکلی. آپ اپنی ساری تسبیح سنبھال کر رکھ لیں, عبداللہ آ رہا ہے. آخری دفعہ اس نے کیا کیا تھا یاد ہے نا؟ صدیقہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے آشفا کو دیکھا. امی آنسا آپی کو لینے جا رہی ہیں. کیوں, اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے.
ڈاکٹر نے انہیں کمپلیٹ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے انہیں گھر لا رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ عارف کے چہرے پر بہت نڈال سا تاثر پھیل گیا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ آشپا کچھ کہتی یا اٹھتی، اس سے پہلے ہی وہ باہر نکل گیا، لیکن سائرہ اس کا چہرہ دن بھر اپنے ذہن سے نہ ہٹا سکی۔ رات کے کھانے پر آنسا سے بھی ملاقات ہو گئی اور اسے دیکھ کر کمپلیٹ ریسٹ کا مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ امید سے تھی، جلدی ڈلیوری متوقع تھی۔ آنسا کا 6 سالہ بیٹا عبداللہ بہت باتونی تھا، جو آسما کو زی آنٹی اور آشپا کو شی آنٹی بلا رہا تھا۔ وہ رات میں اپنی مخصوص جگہ آ کر بیٹھی تو بھی نوز کھولے اس کے صبح والے تاثر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے بھول نہیں رہا تھا۔ بلی کی میاؤں اسے خیالوں سے باہر لائی۔ آ گئی تم؟ اس نے چپ کر اسے اٹھایا، ذرا دیر اس کا سر سہلاتے رہی، پھر کچھ سوچ کر اسے نیچے اتارا اور باورچی خانے میں جانے لگی تو بلی بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے پلٹ کر ڈانٹا، تم یہی رکو۔ اس نے بلی کو اٹھا کر دوبارہ کرسی کے پاس بٹھا دیا اور پھر باورچی خانے میں داخل ہوئی تو بلی اس کے پیچھے نہیں تھی۔ محبت جانوروں کو بھی فرما بردار بنا دیتی ہے، اس نے سوچا، اور شاید خوف بھی۔ باورچی خانے میں چاروں طرف نظر دوڑا کر استعمال نہ ہونے والا پلاسٹک کا پیالہ ڈھونڈا جس پر بہت دودھ جمی تھی، اسے دھویا اور پھر اس میں دودھ نکال کر باہر لے آئی۔ میں صبح نانی کو بتا دوں گی کہ بلی کو تھوڑا سا دودھ دیا تھا اور روز دینے کی اجازت بھی لے لوں گی۔ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت سے پہلے اس نے دل میں سوچ لیا تھا۔ بلی کے آگے پیالہ رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پیالے میں زبان چلاتی بلی کو دیکھنے میں اس قدر منہمک تھی کہ عارف کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ عارف اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ اسے صرف سائرہ نظر آ رہی تھی، جو گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے بڑے غور سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ خالی پیٹ نے اسے سیڑھیاں چڑھنے سے روک رکھا تھا۔ قریب آہٹ ہوئی تو سائرہ چونکی، اس کے پیچھے سے گزر کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ آج اتنی جلدی؟ اس نے فون میں وقت دیکھا۔ کچھ دیر وہ ششو پن میں مبتلا رہی کہ پڑھائی جاری رکھے یا اندر چلی جائے۔ پھر اس کی طرح پڑھائی چور جو فیصلہ کرتا اس نے بھی وہی کیا اور سب سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ عارف باہر آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلی صدیقہ بیگم کے دروازے کے باہر کرسیوں کے نیچے بیٹھی تھی۔ کیا میری وجہ سے پڑھائی سمیٹ لی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا۔ باورچی خانے سے حال میں داخل ہوتا عارف دہلیز پر ہی رک گیا۔ سامنے کرسی پر بیٹھی آنسا بھی بری طرح ٹھٹ گئی، لیکن اگلے ہی پل بے نیاز بن گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائرہ پہلے ہی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور شبو آنسا کے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ سائرہ نے دونوں پلیٹیں عارف کے آگے رکھی تو فون پر جھکی آنسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ چائے بنانے واپس باورچی خانے میں آئی تھی۔ ذرا دیر بعد چائے لے کر میز تک پہنچی تو اس کے پیچھے کافی کے لیے شبو بھی تھی۔ لیں باجی۔ اس نے دونوں ہاتھ میں پکڑا بڑا سا مگ آنسا کے آگے کیا، اسے زور سے ہاتھ مارا اور مگ دور جا گرا۔ اس افتاد پر بے اختیار ہی چیخ نکل گئی، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اس کا ہذیانی انداز سائرہ کا دل دہلا گیا۔ پل بھر میں سارا گھر حال میں جمع تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ احسان احمد سب سے پہلے آنسا کے سمت لپکے تھے، جو اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے لے جائے یہاں سے۔ وہ پھر اسی انداز میں چیخی اور حال میں اکٹھے ہوئے سبھی افراد کی نظریں عارف پر ٹھہر گئی۔ کافی کی بات نہیں ہے یہ تو۔ اس نے عارف کے جھکے سر کو دیکھا۔ تم چلو کمرے میں۔ نفیسہ ہوش میں آ کر آگے آئیں۔ تم ادھر حال میں آیا ہی مت کرو، شبوں کو آواز دے کر اوپر ہی بلا لیا کرو۔ انہوں نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ عارف، احسان احمد نے اسے پکارا جو پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا، کل سے ناشتہ اوپر ہی کر لیا کرو۔ ان کی بات پورے ہوتے ہی وہ لمبے ڈگ برتا حال سے باہر نکل گیا۔ اس نے بے یقینی سے احسان احمد کو دیکھا۔ اس کے سامنے انہوں نے پہلی بار بیٹے کو مخاطب کیا تھا اور وہ بھی یہ کہنے کے لیے۔ جب سگے باپ کا یہ حال ہے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نفیسہ آنسا کو لیے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آپ شمشاد بھی کو بلائیں، یہ شبوں سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، آنسا کہہ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں آج ہی انہیں فون کرتی ہوں، نفیسہ نے اسے تسلی دی۔ شبو فرش پر بیٹھی مگ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ سائرہ نے میز سے خالی برتن اٹھائے، چائے وہ یوں ہی چھوڑ گیا تھا اور انہیں باورچی خانے میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ وہاں ایک اور حیرانی منتظر تھی۔ صدیقہ بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ وہ گئی تب وہ سوئی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پریشان نہ ہو۔ اس نے جلدی سے انہیں پانی دیا۔ اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے پانی پیا اور آنکھیں صاف کرتی پلنگ سے اترنے لگی۔
کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آرام کریں، میں ذرا نماز پڑھوں گی۔ وہ وضو کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ اتنی بے بسی اور لاچاری، پھر اسے گھر والوں کی بے حسی اور خود غرضی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ عارف کا جھکا سر اور اس کا تیزی سے باہر جانا اس کے سامنے آ گیا۔ آنسا کے آنے کی خبر سن کر ہی اس طوفان کی آہٹ سنائی دی گئی تھی۔ تبھی اس دن ان کا چہرہ ایسا تھکا اور نڈال تھا، اور ظاہر ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہوگا، وہ میکے میں آتی ہی رہتی ہوگی۔ بہت کچھ دیکھا انجانا انسنا اسے مزید اداس کر گیا۔ وہ تپتے صحرا میں تنہا کھڑا تھا، اور صحرا بھی ایسا جہاں ہر سمت سانپ بکھرے تھے، پھنکارتے سانپ۔ صدیقہ بیگم کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہاں، ان کے سر پر 2 ننھے ننھے بادل کے ٹکڑے بھی ہیں، صدیقہ بیگم اور عاشبہ۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا، اور تبھی اس کے دل میں چپکے سے بادل بننے کی خواہش جاگی۔